सुनो FM 89.4। सुनो FM। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ में हूँ आपका मेज़बान सईद और रहमान सिद्दीकी। सामीन, ईद के मौके पे आज का ख़ास तौर पे प्रोग्राम हमने उन गाजियों के नाम रखा है कि जिन्होंने दिफाए वतन की खातिर अपनी कुर्बानी पेश की, वो माजूर हुए, वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई जिस्मानी नेमतों से महरूम हुए और बड़ी एक तकलीफ दह ज़िंदगी उन्होंने गुजारी उसके बाद। लेकिन इन सारी कुर्बानी के बावजूद वो बड़े मुतमईन हैं, बड़े खुश हैं और वो इस कुर्बानी पे के नतीजे में उनके हौसले पस्त नहीं बल्कि बुलंद हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मदऊ हैं वो हैं पाकिस्तान आर्मी से वाबस्ता रिटायर सूबेदार मगफूर रहमान, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के वादी नीलम से है। वो हैं और उनकी एक बेटी आमना मगफूर है और एक बेटा नदीम हमारे साथ मौजूद है। हम इनके साथ आज के खसूसी प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मगफूर साहब, आप बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान अपनी जो है ना दोनों टांगों से महरूम हो गए। एक टांग तो बिल्कुल आपकी वो जो है ना वो उड़ गई माइन ब्लास्ट के ज़रिए, एक अभी भी ज़ख्मी है और आपको चलना बड़ा मुश्किल होता है। इस वाक़े की तफसील बताइए, कितने साल पहले वाक़या पेश आया और आपको इस वाक़े के बाद किन किन तकलीफ़ों, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? जी, मैं 2006 में ज़ख्मी हूँ कोयटा बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान। मेरी बाएं टांग मुकम्मल उड़ गई और दाएं टांग ज़ख्मी हो गई, दोनों मेरे हाथ कट गए। तो काफ़ी प्रॉब्लम के बावजूद मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर किसी भी टाइम पे पाकिस्तान आर्मी को मेरी ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह मैं दूसरी टांग भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मगफूर साहब, एक टांग आपकी बिल्कुल जिस्म से अलग हो गई, एक टांग अभी भी आपकी सूजी हुई है और आप चलने फिरने में बड़ी मुश्किल दरपेश आती है। एक जो है ना टांग आपने आर्टिफिशियल लगाई हुई है और दोनों हाथों से आप महरूम हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जब हाथ और पाँव से महरूम हो जाता है बड़ी अजियत होती है, बड़ी अजियत वाली ज़िंदगी होती है और वो एक जीते जी समझें कि वो दुनिया से मैं एक यानी अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं शायद अब बोझ बन गया हूँ, शायद मैं अब मोहताज हो गया हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इतनी तकलीफ़ आपने उठाई और दिफाए वतन की खातिर उठाई, तो उसके बाद आपने कभी ये बात महसूस की कि आप माजूर हो गए, आप किसी के मोहताज हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं अपना सारा काम अपने हाथों से करता हूँ, मैं अपने बच्चों की कफ़ालत करता हूँ। मैं किसी वक्त में परेशान नहीं हुआ हूँ क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से था और हमने पाकिस्तान के दफ़ा के लिए सारी कुर्बान दी है। हमारी अगर जान का नजराना भी दोबारा पेश करना पड़े तो कोई इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं परेशान कभी भी नहीं हूँ। मगफूर साहब, ये जो दहशत गर्द जो भारत के ज़र ख़रीद हैं और भारत की ईमा पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या उनकी इस दहशत गर्दाना बुज़दिलाना हमलों से फ़ौज पाकिस्तान का मुराल गिर जाएगा या हौसले पस्त हो जाएंगे इस तरह की हरकतों से? इंशाल्लाह उनकी इस कार्रवाई से, ये बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान के मोराल पर इंशाल्लाह कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा बल्कि पहले से मजबूत होंगे। ये उनकी एक चाल है। अगर वो मर्द हैं तो वो सामने का काम करें, वो छुप कर काम करते हैं। पाकिस्तान आर्मी इंशाल्लाह ताला हर वक्त ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी और ये शेर दिल जवान किसी वक्त भी अपना हौसला नहीं छोड़ेंगे, हौसला हारे नहीं गए। मगफूर साहब, मैं इस वाक़े के यानी कुछ अरसे से के बाद से आपको जानता हूँ और मैं आपको हमेशा देखता हूँ आते जाते हुए, मिलता भी हूँ आपसे, बड़ा अच्छा मेरा मिलना जुलना भी है। मैंने इस पूरे अरसे में कभी भी आपको मायूस नहीं देखा, परेशान नहीं देखा, हिम्मत आपको हारे हुए मैंने नहीं देखा।
اور بڑی محنت کرتے ہوئے اور بڑی خوددار زندگی گزارتے ہوئے آپ کو جو ہے نا دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں اور حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا وہ قدرتی طور پہ معذور ہوتے ہیں, ان کے اندر اس معذوری کی وجہ سے خودداری بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ تو بلند حوصلہ بھی ہوتے ہیں جو معذوری آڑے نہیں آنے دیتے جیسے کہ آپ ہیں, اور وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور اپنا نام اس ساری معذوری کے باوجود بھی بناتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حوصلہ ملتا ہے انسان کو اتنی بڑی تکلیف اور پریشانی کے باوجود, اس حوصلے کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے, مقصد جو آپ کا مقصد ہے, تو وہ کیا مقصد ہے, کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنا حوصلہ اور ہمت آپ کو ملی؟ دیکھو جی, ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں. پاکستان آرمی نے ہماری پوری کوشش یہ کیا ہے کہ ہمیں موٹیویٹ یہ کیا کہ کسی وقت بھی حوصلے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, اور پاکستان آرمی ہمیں اس وقت تک سپورٹ کر رہی ہے. پہلے بھی انہوں نے سپورٹ کیا, ابھی ہمیں سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی بھی ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں ملا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور پاکستان آرمی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے ابھی تک. جی مغفور صاحب, آپ خود بھی وادی نیلم جو ایک دور دراز علاقہ ہے جہاں پہ گولہ باری ہوتی ہے, جہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے, جہاں کے لوگ گزشتہ تقریباً پونی صدی سے بھارتی مظالم کا شکار ہیں, اس علاقے سے آپ ہیں, اور آپ نے اسی بھارت کا مقابلہ بلوچستان کی سرزمین پہ بھی کیا. تو کیا پیغام دیں گے دشمن بھارت کو کہ جو پاکستان کی ہر طرف سے سازش کرنے سے, جارحیت کرنے سے, غنڈہ گردی کرنے سے جو ہے نا ملک باز نہیں آتا؟ ان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان آرمی, پاکستان کے نوجوان, پاکستان کی قوم کبھی بھی حوصلہ ہارنے والی نہیں ہے. وہ انسان بنے اور انسان کے بچے بن کا کام کریں. جی مغفور صاحب, آج عید ہے اور عید کے فوراً بعد آج ہم آپ سے ملاقات جو ہے نا کر رہے ہیں, تو کیسی عید گزری آپ کی, کس طرح سے عید آپ نے سیلیبریٹ کی؟ الحمدللہ بہت اچھی عید گزری. ہم نے عید کی نماز پڑھی, اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے مل کے بیٹھے, اور بہت ہی اچھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے عید ہم نے گزاری خوشیوں کے ساتھ. ہم آزاد ملک ہے ہمارا, ہم خوش ہیں, خوشیوں کے ساتھ ہم نے گزاری. کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم ہمارا نہیں ہے. جی بالکل صوبیدار مغفور صاحب, یہ آزادیاں, یہ خوشیاں آپ ہی جیسے مجاہدین کی برکت سے ہیں, جن کی قربانیوں کی وجہ سے اور جن کی جو ہے نا اس طرح کی جدوجہد کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں اور ہماری آزادی محفوظ ہے. ہمارے ساتھ ایک بچی جو صوبیدار مغفور جو جن سے آپ کی ہم نے ابھی جو ہے نا آپ کی گفتگو ان کی گفتگو آپ کو سنائی, ان کی بیٹی سب سے بڑی بیٹی ہیں, ان کا نام آمنہ مغفور ہے, اور FSC میں یہ بچی جو ہے نا پڑھتی ہیں. ان کے بھی جذبات دیکھتے ہیں, ان کے بھی حوصلے آپ کو سنواتے ہیں. سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر, میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی, اور آج جن شخصیات سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے وہ ہیں ہمارے ملک کے ہیروز اور افواج پاکستان کے وہ شیر دل جوان کہ جنہوں نے اپنی قربانی پیش کرنے کے باوجود ان کے جذبات بلند ہیں اور وہ آج بھی ثابت قدم ہیں وطن عزیز کے دفاع کے لیے. آمنہ, آپ مغفور صاحب کی بڑی جو ہے نا بیٹی ہیں, انہوں نے آپ کو کیسے پڑھایا؟ آج آپ FSC میں ہیں, کس طرح انہوں نے آپ کو محنت کروائی اور کتنا زیادہ انہوں نے آپ کا خیال رکھا اتنی معذوری اور اتنی تکلیف کے باوجود؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اور اس کے بعد میری پڑھائی میں اور تربیت میں بھی میرے ابو کا بہت زیادہ اچھا کردار رہا ہے. سٹارٹ سے انہوں نے مطلب گائیڈ لائن ہمیں دی پڑھائی کے لحاظ سے, اور ہمارے ہر لازمات کو پورا کیا, ہماری ہر خواہش کو پورا کیا. اور اسکول میں یعنی کہ سٹارٹ سے ہی ہم لوگ جاتے تھے اسکول کا کام کروا کے بھیجتے تھے, پھر واپس آ کے بھی ہماری کاپیز چیک کر رہی ہیں, باقی بھی اسکول کے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ رہتا تھا. اور پڑھائی میں بھی باقی ہماری اس طرح پڑھنے میں مدد کرتے تھے. فیس وغیرہ کا میں کوئی مسئلہ نہیں بنا کہ ہمارے ابو معذور ہیں یا فیس وغیرہ نہیں دے سکتے. بعض اسکول کی طرف سے کہا بھی گیا سربراہان کی وجہ ان کی طرف سے کہ آپ بے شک فیس ادا نہ کریں, لیکن ہمارے ابو نے ہماری فیس ادا کی. باقی بھی بکس وغیرہ اور کپڑے اور باقی دیگر چیزوں میں بھی ہمیں کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں رہا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے ابو کا کہ انہوں نے ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا. میری خواہش ہے کہ میں میڈیکل میں جاؤں, آرمی جوائن کروں, اور اس کے بعد جس طرح میرے والد صاحب معذور ہیں اسی طرح کے جو وار وانڈیڈ ادھر آتے ہیں اور ان کا میں علاج کروں, ان کی خدمت کر سکوں کروں, اور
باقی بھی اپنے ملک کے لیے جو ہے میں اپنی خدمات سر انجام دے سکوں۔ جی بیٹا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے جذبات سن کے کہ کیسے آپ کے ابو نے آپ کو پڑھایا، تربیت کی اور معذوری کے باوجود کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، جس کا آپ نے خود بتایا کہ آپ کی ایجوکیشن میں رہنمائی، آپ کے اسکول میں آپ کو جا کے دیکھنا، چیک کرنا، آپ کا ہوم ورک کروانا، آپ کا اچھی طرح خیال کرنا کہ آپ کو کسی بھی چیز کی تعلیم میں کمی نہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ آج ایف ایس سی میں اور چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ۔ تو آپ نے آخر میں ذکر کیا کہ آپ میڈیکل میں جانا چاہتی ہیں اور میڈیکل آرمی کا میڈیکل کا شعبہ اس کو آپ جوائن کرنا چاہتی ہیں، یعنی آرمی میڈیکل کور میں جا کے ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہیں۔ تو آپ نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ جو ہے نا وہ کیوں کیا؟ ڈاکٹر بننے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا کہ میرے ابو نے جو تکلیف ان کو ہوئی وہ میں محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ آج کل بھی ان کو جو مسائل پہ درپیش ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ادھر ہاسپٹل میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی آرمی سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ بھی لیکن آرمی کیونکہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں ان کا علاج کر سکوں، اور کیونکہ اسلام میں بھی ہماری جو ازواج المطہرات باقی بھی جو ہماری صحابیات تھیں وہ بھی جو ہے وہ دوران جنگ جو ہے زخمیوں کا علاج کرنا، باقی بھی ایک طرح تو اسلام کے لحاظ سے بھی یہ میری خواہش ہے کہ میں اس طرح لوگوں کی مدد کر سکوں، اور دوسرا جو ہے آرمی میں ہمارے بہن بھائی ہیں باقی سب ان کو سپورٹ کر سکوں، ان کی خدمت کر سکوں، وہ جو بیمار ہیں ان کا علاج کر سکوں، تاکہ وہ پھر سے اپنے وطن کے لیے جو ہے وہ کام کر سکیں، وہ پھر سے اپنے وطن کا دفاع کر سکیں، کیونکہ ہماری آرمی جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی سپورٹ ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا آپ کے جذبات سن کے میں بڑا خوش ہوں اور مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے، اور میرے جذبات بھی بڑے ہیں کہ آپ نے اپنے ابو کی تکلیف سے مایوس نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ابو فوج میں جانے کی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں اور ان کو مائن بلاسٹ کی وجہ سے دونوں ٹانگوں اور بازوں سے محروم ہو گئے ہیں، تو فوج میں جاتے ہوئے آپ خوفزدہ ہوں، لیکن آپ نے کہا کہ میں بھی فوج میں جانا چاہتی ہوں، اور کیوں جانا چاہتی ہوں کہ ایسے ہی زخمیوں کا جو جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں پاکستانی فوج کے مجاہدین، ان کی خدمت کر سکوں، ان کی مرہم پٹی کر سکوں، ان کا علاج کر سکوں، اور ساتھ ساتھ آپ نے بڑا پیارا جملہ جو مجھے بڑا پسند آیا کہ ازواج مطہرات کی سنت کو زندہ کر سکوں، جیسے وہ اسلام میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں مجاہدین کی مرہم پٹی جو ہے کیا کرتی تھی۔ بڑے اچھے جذبات ہیں، بڑا اچھا حوصلہ ہے۔ تو میں پھر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ فوج میں جانے کی وجہ سے میرے والد معذور ہو گئے اور میں فوج کی بجائے کسی ایسے شعبے میں جاؤں جہاں زندگی محفوظ ہو، جہاں کوئی خطرہ جو ہے نا وہ نہ ہو؟ فوج کے تو تمام شعبوں میں خطرہ ہے، میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس کو بھی خطرہ ہے، ظاہر ہے فرنٹ پہ ہوتا ہے اور وہ میدان جہاد میں پیش ہوتا ہے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ تو آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے فوج میں شمولیت کا؟ نہیں، مجھے بالکل کوئی خوف نہیں ہے آرمی جوائن کرنے کا۔ پھر بات وہی ہے کہ جس طرح کہ آرمی ہماری سپورٹ کے لیے بارڈرز پہ ہمارا دفاع کرتی ہیں، باقی بھی اپنے ملک کا دفاع کرتی ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے رات دن جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ اپنے سکون کو جو ہے ہمارے اوپر ترجیح نہیں دیتے، ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میری خواہش بھی ہے کہ وہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں جس طرح وہ رات دن محنت کرتے ہیں ہم بھی ان کو اسی طرح سپورٹ کریں۔ تو میں بالکل کوئی خوفزدہ نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ معذور ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کوئی اس طرح محسوس ہی نہیں ہونے دیا، یا ہر طرح سے ہماری تربیت میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اسی طرح پڑھائی میں بھی ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے، ہر طرح سے گائیڈ لائن دی ہے، اور جو کہ آج تک بھی دے رہے۔ تو جس طرح یہ ہماری سپورٹ ہے، اسی طرح ہمارے بہن بھائی ہیں جو دوسرے آرمی میں، اور اسی طرح ان کو میں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اس طرح سے کہ اپنی ایجوکیشن کو یہاں سے مکمل کرنے کے بعد میڈیکل کو میں اس وجہ سے جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہر چیز کا، اور باقی جو ہے میں کسی لحاظ سے کوئی مایوسی مجھے نہیں ہے، اور نہ ہی میں خوفزدہ ہوں کہ آرمی جوائن کروں، اور کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہوگا، کہ اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑی، جس طرح میرے والد صاحب نے گریز نہیں کیا، وہ معذور ہیں، لیکن میری جان بھی اگر مجھے پیش کرنی پڑی تو میں اسے گریز نہیں کروں گی۔ ماشاءاللہ زبردست۔ جس قوم کے بچوں میں یہ جذبہ موجود ہے اس قوم کو کون غلام بنا سکتا ہے، یا اس قوم کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ جو مستقبل ہے ہمارا ماشاءاللہ بڑا محفوظ ہے، اور ہمارے جو نئی جنریشن ہے ان کے جذبات خیالات آپ نے سنے کہ ایک والد جو ہے نا جنگ میں میدان کارزار میں معذور ہو گئے، لیکن ان کے بچے ہمت ہارنے کی بجائے، حوصلہ ہارنے کی بجائے ان کا جذبہ
ان میں جذبہ جہاد، شوق شہادت کس قدر ہے، یہ آپ نے خود انہی کے الفاظ میں سنا. یہی صوبیدار مغفور جو ہمارے ہیرو ہیں اور جنہوں نے ایک آپریشن میں اپنے جسم کے اعضاء گوائے، ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. ندیم، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کلاس میں ہیں اور آپ کی عید کیسے گزری؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سید الرحمان صدیقی صاحب آپ کو شکریہ کہ آپ نے عید کے اس مبارک موقع پر ہمیں یاد رکھا. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ عید ہماری کیسی گزری، تو الحمدللہ والدین کے ساتھ عید بہت ہی اچھی گزری. ہم نے پہلے عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے سارے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے ملے. اچھا، ماشاءاللہ، زبردست. یعنی عید آپ کی بڑی اچھی گزر گئی. تو ندیم یہ بتائیں کہ آپ ابھی تک جو آپ نے ماشاءاللہ پڑھائی کی ہے، فرسٹ ایئر میں آپ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی جو ہے نا میڈیکل کا شعبہ رکھا ہوا ہے جس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ کی والدہ بھی پڑھی لکھی جو ہے نا وہ نہیں ہے زیادہ، اور آپ ایسے علاقے کے جو دور دراز پسماندہ علاقہ ہے. تو ابو نے آپ کو پڑھایا، اور ابو بڑی تکلیف میں رہے ہمیشہ، بڑی ان کو جو ہے نا معذوری کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی رہی، ان کو پین ہوتا رہا جسم میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کو یہاں تک پڑھایا. تو کیا بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کو کیسے پڑھایا، کتنی آپ پہ انہوں نے محنت کی؟ دیکھیں جی، جیسے کہ آپ نے خود بھی اپنے سوال میں بتایا کہ ہمارا تعلق ایک ریموٹ ایریاز سے نیلم کے. تو جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہاں پہ سٹی میں یہاں پہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس میں ہمیں بالکل سپورٹ کیا ہے، ہمارے والدین کی بالکل سپورٹ کیا ہے ٹیچرز نے. اور کبھی بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک معذور ہیں. اور جیسے ہم کالج میں اسکول میں جاتے تو اس کے بعد جب ہم گھر آتے تو وہ ہماری بالکل اسی طرح کاپیاں چیک کرتے جیسے ہمارے ٹیچرز ہماری کیئر کرتے تھے اسکول میں. اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اور بالکل ایک انہوں نے خود اس میں ساری محنت ان کی شامل ہے، اور ہمیں اپنے والد پہ فخر ہے. جی ماشاءاللہ، زبردست. بڑے آپ کے جذبات ہیں اور بڑے اچھے احساسات ہیں، ایسے جیسے آمنہ کے جذبات تھے. اچھا، مجھے یہ بتائیں ندیم کہ کبھی آپ کو محسوس ہوا سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر، جس طرح لوگوں کے والد ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، آتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، آپ کے ابو معذوری کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں گئے، کبھی آپ کو اس کا احساس ہوا؟ آپ کو اپنے والد کی اس معذوری پہ کبھی پریشانی ہوئی یا آپ کو اس پہ جو ہے نا فخر ہے؟ کچھ اپنے خیالات بتائیں مجھے اس پہ. دیکھیں جی، جیسے آپ بتا رہے ہیں تو اس طرح کبھی ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا. ہمارے والد اپنے جو یہ زخمی ہوئے یہ اپنے ملک کی وجہ سے زخمی ہوئے، تو اس بات پہ تو ہمیں فخر ہے. لیکن جہاں پہ دوسرا ہمارے سوسائٹی کا آپ نے بتایا ہے، وہاں پہ دیکھیں ایک انسان ہے، اس کا ایک دل اس طرح تو چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں کبھی بھی اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ ہمیں اس بات پہ دکھ ہوا. دیکھیں فخر ہے ہمیں اس بات پہ کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنے یہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس سے یہ محروم ہوئے. دیکھیں وطن ایک ماں ہے، تو اگر ایک بچہ اپنی ماں کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. ماشاءاللہ، اتنی کم عمری میں اتنے اچھے خیالات اور اتنی اچھی موٹیویشن آپ کے اندر ہے. یقیناً اس کا کریڈٹ بھی آپ کے والد کو ہے کہ جنہوں نے یہ باتیں آپ کو بچپن سے بتائی. یقیناً اگر وہ حوصلہ ہارتے، ہمت ہارتے تو اس کا اثر بھی آپ پہ پڑتا. ظاہر وہ بلند حوصلہ تھے، بلند ہمت تھے، اور اس کا اثر آپ پہ پازیٹیو پڑا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ باعث فخر ہے، باعث شرم یا باعث مصیبت یا باعث عذاب نہیں ہے. بڑے اچھے جذبات ہیں آپ کے. مجھے یہ بتائیں کہ ندیم، آپ کے مستقبل کے ارادے کیا ہیں؟ آپ کیا کرنا جو ہے نا چاہتے ہیں مستقبل میں؟ ابھی میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو انشاءاللہ میں بھی آرمی میڈیکل کور میں جانا چاہتا ہوں. جس طرح میری سسٹر نے بتایا ہے اسی طرح میں بھی جو وار باؤنڈڈ پرسنز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان کا سہارا بننا چاہتا ہوں. اور جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جس طرح امہات المومنین نے جو میدان جنگ میں وہ ایک اس طرح کے جو وار باؤنڈڈ لوگ تھے ان کے فرسٹ ایڈ کا کام کیا، تو ایک طرح کی سے یہ اسلام کی طور پہ بھی خدمت ہو رہی ہے. اور دوسرے دیکھیں انسانیت کی بھی تقاضا ہے کہ انسان کے کام آتے. تو میری یہی خواہش ہے کہ میں اپنے جو عزیز ہیں ہمارے، جو ہماری حفاظت کے لیے، اگر ہم آج ایک سکون سے اپنی رات بسر کرتے ہیں تو ہم انہی جوانوں کی وجہ سے، اور جیسے کہ وہ اپنے گھروں سے دور ہیں تو اس کی جو ایک وہ محرومی ہے وہ اس کا تو وہ خود ہی ان کو اندازہ ہوگا. لیکن ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے وہ جا کے سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بیٹھے. تو اگر خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو اگر یہ تو ہماری سعادت ہوگی کہ ہم ان کے خدمت کر سکیں. جی سامعین، آپ نے سنا جذبہ ایک ایسے
مجاہد صرف شخص کا کہ جس نے اپنے ملک کی خاطر قربانی پیش کی، اور بڑا زبردست جو ہے نا ان کا جذبہ تھا. اور عید پہ میں نے خصوصی طور پہ ان کے لیے پروگرام اس لیے کیا کہ جو عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور امن سے زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ کسی نہ کسی کو تو ہے. یقیناً اس کا کریڈٹ ہمارے جو ہے نا دفاع وطن کے لیے مصروف عمل قربانیاں دیتے ہوئے محافظوں کو جاتا ہے. اس لیے آج عید کا پروگرام میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ مل کے کروں. اور جس قوم کے بچوں کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جن کے والد قربان ہوئے اپنے ملک کی خاطر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. اور افواج پاکستان کا یہ بڑا ایک زبردست پہلو اور ہمارے بہت سے لوگوں سے، عوام سے بھی اوجھل رہتا ہے. تو میں نے کوشش کی تھی کہ یہ اوجھل پہلو بھی میں ضرور اپنے سننے والوں کو دکھاؤں. مغفور صاحب، یہ بچے آپ کے، میں تو بڑا حیران ہوا ان کا جذبہ سن کے، اور مجھے یہ تھا ذہن میں کہ شاید وہ فوج میں جانا پسند نہیں کریں گے، کہ شاید فوج میں جانے سے انسان زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، قیمتی اعضاء سے محروم ہو جاتا ہے اور معذور ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا بتائیں بطور والد کہ آپ نے جتنی تکلیف دہ زندگی گزاری فوج میں قربانی کی وجہ سے، آپ کے لخت جگر اور آپ کی متاع حیات جو آپ کی اولاد ہے وہ اس راستے کو ہی اختیار کرنا چاہتی ہے اس ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود. تو کیا آپ ان بچوں کو فوج میں بھیجیں گے جہاں پہ قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، معذوریاں ہیں اور آزمائشیں ہیں؟ باہر سے تو بڑا محسوس ہوتا ہے کہ فوج شاید بڑا پروٹوکول والا شعبہ ہے، فوج شاید بہت کچھ دنیا میں اس وقت پاکستانی فوج کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں بہت کچھ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. لیکن یہ جو فوج کی فیملیز کتنی تکلیف میں زندگی گزارتی ہیں جب وہ حاضر سروس ہوں یا ٹھیک ہوں، وہ بھی میں ایک دفعہ وہ بھی پہلو میں اپنے سامنے ان کو بتاؤں گا کہ ایک حاضر سروس فوجی کی فیملی کتنی تکلیف اور کرب میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے اپنے پیاروں کی جدائی میں. تو قربانی دینے والوں کے لیے تو ایک مستقل ایک وہ پریشانی رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے. گو کے جذبات ہیں، گو کے ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے تکلیفیں اور جسمانی اعتبار سے جو آپ نے مصائب اٹھائیں یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ کرنا آپ کو کریڈٹ ہے، اور آپ کو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا. تو آپ اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنا پسند کریں گے؟ جی انشاءاللہ. میرے بچے جو ہیں 3 بچیاں، 3 بیٹے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی تیار ہیں. ہم پورے گھر والے تیار ہیں. ہماری جب بھی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ ہمارا مشن ہے، جب بھی ہم فوج میں گئے ہمیں یہی سکھایا گیا کہ پاکستان کے ایک ایک چپے کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرنا. اور اس وقت میں خود تیار ہوں، میرے سب بچے تیار ہیں. جس وقت بھی ہماری ضرورت پڑے میں بچوں کو یہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں ہر وقت کہ بیٹا آپ سب نے آرمی جوائن کرنی اور آرمی میں جا کے پاکستان کی اپنی خدمت کرنی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے. ہم سب تیار ہیں، کوئی مسئلہ ہمارے اوپر انشاءاللہ ویسا نہیں ہے. جی ماشاءاللہ. آپ کے اور بھی بچے ہیں، میں ان سے ابھی نہیں ملا، تو مجھے بتائیں کہ کتنے بچے ہیں آپ کے جو اور ہیں، وہ کس کس کلاس میں ہیں، اور ان کے اندر یہ موٹیویشن ہے اسی طرح موٹیویشن ہے جس طرح آمنہ اور یہ جو بیٹا جو ہے ندیم، اس کی بھی میں نے سنی. جی میرے 3 بیٹے ہیں، محمد ندیم، محمد طیب، محمد منصور. ان کی بھی بالکل یہی جذبات ہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں، آمنہ، عالیہ اور اقرا. سب میرے بچے جو ہیں سب تیار ہیں، اور ان کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے. جیسے ہمیں پاکستان آرمی تیار کر دیا سپاہی بنانے کا، ان کو میں ابھی سے میں نے تیار کر دیا کہ بیٹا آپ نے سب نے جانا ہے آرمی میں. آرمی جا کے پاکستان کی آپ نے خدمت کرنی ہے، دفاع وطن کی خدمت کرنی ہے، اور آپ نے دشمن کو سکھانا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی مسلمان ہیں. ہم اگر ہمارے سارا جسم بھی کٹ جائے پھر بھی ہماری جذبات انشاءاللہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے زندہ ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، اور سب کے جذبات مجھے آپ سے بھی پتہ چلا کہ اسی قسم کے ہیں، اور وہ سب کے سب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ فوج میں شمولیت اختیار کریں. ندیم، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آج عید ہے، اور عید پہ ہمارے بہت سارے جو شہداء ہیں پاکستان آرمی کے، ان کے ورثاء، ٹھیک ہے، ان کے حوصلے بلند ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے جذبات بھی ماشاءاللہ عروج پہ ہیں، جیسا کہ آپ کے میں نے جذبات سنے. لیکن ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک کرب ضرور ہے، ایک کمی ضرور ہے ان کے اندر. ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ لیکن جی سب سے پہلے جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ جو ایک شخص شہید ہو جاتا ہے تو ہمارا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں
وہ مردہ نہیں ہوتے، لیکن جو انسان ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو شہداء کی فیملیز کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو ایک جو آپ کا عزیز آپ سے رخصت ہو گئے، آپ کو یقیناً ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور ہمارے سینس بھی یہی کہتا ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے اور دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور وہ ایک ہمارے لیے فخر ہے. اور جو مین بات ہمیں جو سوشل میڈیا پہ جو اینٹی ملٹری یا اینٹی پاکستان جو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس میں یہ کس طرح کے جو شہداء کی فیملیز ہیں یا جو وار باؤنڈ پرسنز ہیں ان کی فیملیز پر ایک طرح کا ان کی جو زخم ہوتے ہیں ان پر نمک چھڑکا جاتا ہے. دیکھیں، خدا رہا ایسی ویڈیوز سے آپ اجتناب کریں. اور جو شہداء کی فیملیز ظاہری بات ہے ان کو اس بات سے پریشانی ہوتی ہوگی، لیکن یہ جو شہداء ہیں یہ ہمارا فخر ہیں. اور فوج ہم اس کو صرف ایک ادارہ نہیں سمجھتے، جس طرح کے جو ہمیں ویڈیوز ملتی ہیں کہ فوج جو آج کل آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج ہمارے ایک خاندان کی طرح. ہم اس کو ایک اس طرح الگ سے ادارہ نہیں سمجھتے، فوج ہمارا خاندان ہے. جی، بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. ایک تو آپ نے ان کو جو ہے نا پیغام دیا جو شہداء کے ورثاء ہیں جو آج پریشان ہیں کہ وہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جانے والے زندہ ہیں. اور میں کل کرنل جو ہے نا ایک شہید کرنل تھے ہمارے آصف افغان، ان کی فیملی سے ملا. ان کے بھی جذبات ایسے تھے اور بڑے بلند حوصلہ تھے. ان کے والد، ان کی بہنیں، وہ بڑے بلند حوصلہ تھے. اور آج آپ کے جذبات میں نے جو سنے اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں کہ اتنے جذبات آپ کے، اتنی قربانی کے باوجود. اور ساتھ آپ نے جو خاص بات کی کہ سوشل میڈیا پہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کے پیچھے ہمارا دشمن ہے اور وہ عوام کو فوج سے بدزن کرنا چاہتا ہے کہ فوج یہ کر گئی، فوج وہ کر گئی. اور آپ نے اس کی ٹھیک عکاسی کی کہ جو اس کے ہے نا شہداء کے ورثاء یا جو جنگ میں زخمی ہونے والے ورثاء، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہوتی ہے جو بڑی افسوسناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس پیغام کی طرف خاص طور پہ دھیان دینا چاہیے کہ آپ کی ایک ویڈیو شیئر کرنے سے، آپ کی پوسٹ کرنے سے یا کمنٹ کرنے سے ان ہیروز کے زخموں پہ کیسے نمک جو ہے نا چھڑکنے کا اہتمام ہوتا ہے. تو برائے کرم اپنی فوج کے خلاف کچھ لکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ آپ دشمن کے جو ہے نا پروپیگنڈے اس کا شکار تو نہیں ہو رہے. سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر میں. آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی، اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیات مدعو ہیں وہ ہیں صوبیدار مغفور جو پاکستان آرمی کے ہیرو ہیں اور ایک آپریشن میں وہ معذور ہو گئے ہیں، اور ساتھ ان کے 2 بچے ہیں جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. صوبیدار مغفور صاحب، بڑی اچھی گفتگو آپ سے ہوگی اور بڑا زبردست پیغام آپ نے دیا، آپ کے بچوں نے دیا. آخر میں ہمارے سامعین کو آپ کوئی پیغام اگر دینا چاہیں عید کے موقع پہ. جی صدیقی صاحب، سب سے پہلے میرا پوری پاکستان قوم کو، پاکستان آرمی کو، سب کو یہی میرا پیغام ہے کہ دشمن جتنا بھی پروپیگنڈا کرنا چاہے اس کی چالوں میں ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہمیں انشاءاللہ اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہوگا. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ فریب کرے گا، چال چلے گا اور پاکستان قوم ڈر جائے گی. یہ ایسا انشاءاللہ نہیں ہے. ہم ہر وقت زندہ ہیں، ہر وقت زندہ رہیں گے، اور پاکستان کے ساتھ ہر وقت ہم کھڑے ہیں. پاکستان قوم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہے. ہم سب ایک ہیں. تو دشمنوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ہوش سے کام لے، یہ نہ ہو کہ ان کا پھر دوبارہ کو بڑا ہو جائے. جی بیٹا ندیم، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جیسے کہ میرے والد صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف لوگ ایک اس میدان میں آ رہے ہیں اور ان کو اس کام سے ایک اجتناب کرنا چاہیے. اور دیکھیں، آرمی ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہمارا اپنے خاندان کی طرح ہے. تو جو مین فیکٹر آتا ہے اس میں دہشت گردی میں وہ تعلیم کا فقدان ہے. اور جو لوگ جات کو جو مبارک نام ہے اس کو ایک غلط طور پہ استعمال کر رہے ہیں، خدا را ان سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اسلام کے جو صحیح معنی ان کو آپ سمجھیں، اور جہاد جن لوگوں کے خلاف جائز ہے آپ ان لوگوں کے خلاف استعمال کریں، نہ کہ آپ پاکستان آرمی کے خلاف آئیں. جی بالکل، بڑی خوبصورت جو ہے نا بات ہے. پاکستان آرمی کا جو ماٹو ہے وہی ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور پاکستان کی بنیاد میں ہی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل ہے. اس اعتبار سے پاکستان ایک حقیقی اسلامی مملکت ہے، اور پاکستانی فوج حقیقی معنوں میں اسلام کی محافظ اور مجاہد فوج ہے. جن لوگوں کو نہیں پتہ وہی گمراہ ہو سکتے ہیں.
اور ہمارے دشمن کو تو سارا کچھ پتہ ہے کہ پاکستان کی اساس کیا ہے، پاکستان کی بنیاد کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کمزور پہلوؤں کو ڈھونڈ کے ہائی لائٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. لیکن گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو زر خرید ہوتے ہیں، اور جو محب وطن ہیں وہ ساری سازشوں کو بھی سمجھتے ہیں، چالوں کو بھی سمجھتے ہیں. اور جو حوصلہ افزا بات یہ صوبیدار مغفور صاحب جو میں نے دیکھی ہے کہ آپ ایک نے قربانی دی، آپ کے 6 بچے تیار ہو گئے، ایک کے بدلے 6 لوگ تیار ہو گئے. اسی طرح پاکستان فوج کا اگر کوئی ایک شہید ہوتا ہے تو اس کے پورے علاقے کے لوگوں میں اتنی موٹیویشن بڑھتی ہے. میں پرسوں کرنل آصف کے محلے میں گیا تو آپ یقین کریں کہ وہاں بچہ کہہ رہا تھا کہ میں نے فوج میں شمولیت اختیار کرنی. بوڑھی عورتیں کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے پوتوں کو فوج میں بھیجیں گی، مائیں کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو فوج میں بھیجیں گی. اور ایک شہید کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے علاقے کا علاقہ ہی فوج میں شمولیت کا خواہشمند ہو جاتا ہے. اور بھرتی دفتروں پہ ہم دیکھتے ہیں مظفر آباد میں جب آرمی کی سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے، شوکت لائن میں اتنا رش ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے کہ نیلم سٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج میں اگر ایک شہید کریں گے تو ہزاروں لوگ پیچھے سے اور تیار ہوں گے. تو مارنے سے یا کسی کو زخمی کرنے سے یا کسی کو معذور کرنے سے آپ حوصلے اس کا مطلب پست نہیں کر سکتے، بلکہ اور حوصلے لوگوں کے بلند ہوتے ہیں. یہی خاصہ ہے اسلام صفت فوج کا، پاکستان آرمی کا یہی خاصہ ہے الحمدللہ مملکت خدا داد پاکستان کا، کہ اس کو جتنوں نے مٹانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائم و دائم رکھا اور سب کو منہ کی کھانی پڑی الحمدللہ. اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت جو ہے نا قائم رہے گا. ہمارے ساتھ صوبیدار مغفور صاحب کی ایک اور بچی بھی موجود ہے، اقرا، جو کلاس 2 میں پڑھتی ہے. اقرا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہو؟ پائلٹ بننا چاہ رہی ہو؟ پائلٹ آپ کیوں بننا چاہ رہی ہو؟ انڈیا کے جہاز گرانے کے لیے. اچھا، ماشاءاللہ، زبردست. تو یعنی آپ وطن کے دفاع کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے پائلٹ بننا چاہتی ہو. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ انڈیا کے جہاز جو پاکستان میں اگر جاریت کریں گے تو آپ ان کو گرائیں گی. اپنے ابو کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو کہیں. میرے ابو مجھے اچھے لگتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ، زبردست، بڑی زبردست بات کی. چھوٹی سی بچی ہے، معصوم سی بچی، 2 کلاس میں پڑھتی ہے اور اس کے جذبات آپ نے سنے. ہمارے ساتھ دوسری بچی بھی صوبیدار مغفور صاحب کی، عالیہ، بیٹھی ہوئی ہے، عالیہ مغفور. عالیہ، آپ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں 9th میں بھی پڑھی ہوں. تو عالیہ، مجھے اپنے ابو کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. ابو کی خاص بات، ابو کی کوئی ایسی بات کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اندر کی آواز ہے، دل کی آواز ہے. دیکھیں ابو بہت ٹھیک ہیں. دراصل یہ آرمی میں تھے تو وہ آرمی کے لیے فل ٹرین ہوئے، جیسے ان کے ڈسپلن تھا وہ ایسے ہمیں ٹرین کرتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس طرح ڈسپلن کرتے ہیں، بہت اس طرح بالکل آرمی والوں کی طرح صحیح رہتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ، یعنی آپ کا ڈسپلن، نظم و ضبط، صبح وقت پہ اٹھنا، وقت پہ اسکول بھیجنا، نماز پڑھانا، صاف ستھرا رکھنا، یہ سارے ابو نے آپ کو سکھایا، ابو نے آپ کو جو ہے نا تربیت دی. آپ نے اپنا عالیہ کبھی محسوس کیا کہ آپ کے ابو کو یعنی جنگ کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے دونوں جو پاؤں اور 2 بازو ان سے محروم ہونا پڑا؟ آپ ان کی اس قربانی کو جو ہے نا کس طرح سے دیکھتی ہو؟ دیکھیں یہ بس اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے زندہ ہیں تو یہ ٹھیک ہے بات ہے. انہوں نے وطن کے لیے کیا، یہ بہت اچھی بات ہے. کوئی ہوتے ہیں جو وطن کے خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں، تو جو شہید ہو جاتے ہیں تو وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہیں، تو انہیں ویسے بھی مردہ نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی قربانی دی ہے، اللہ ان کو اس کا اجر بھی دے گا. اچھا، ماشاءاللہ، زبردست. یعنی آپ یہ بات سمجھتی ہیں کہ جو قربانی ان کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور آپ کو اس قربانی پہ فخر بھی ہے. اس قربانی کے بعد اب آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ ابھی ماشاءاللہ 9th کلاس میں پڑھتی ہیں. آپ مستقبل میں آپ کیا بننا پسند کریں گی؟ جی انشاءاللہ میں پائلٹ اور بنوں گی اور اپنے وطن کی حفاظت کروں گی، بالکل اپنے ابو کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا. اگر ضرورت پڑے گی تو میں بھی کر دوں گی. اچھا، ماشاءاللہ، آپ کے بھی جذبات وہی ہیں جو باقی بچوں کے ہیں، مغفور صاحب کے ہیں، کہ آپ وطن کی حفاظت کرنے کے لیے مستقبل میں ارادہ رکھتی ہیں اور اس کے لیے آپ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جو ماشاءاللہ بڑا ایک زبردست جذبہ ہے اور بڑے اچھے خیالات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے لیے ایک بڑا اچھا ایک پیغام ہے. چھوٹا سا بچہ مغفور صاحب کا ہے، اس کا نام ہے منصور. منصور بیٹا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4th کلاس میں. آپ اپنے ابو کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو کوئی خیالات ابو کے بارے میں؟ ابو آپ کے کیسے ہیں؟
कैसा आपको पढ़ाते हैं और अब्बू के साथ आपका जो वक्त गुजरता है कैसा गुजरता है? बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी अब्बू के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, वो आपको पढ़ाते हैं, आपको वो ट्रेंड करते हैं, आपको वो डिसिप्लिन सिखाते हैं जैसा कि आलिया ने बताया। तो आप ये बताओ मंसूर कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर बनना चाहते हो। अच्छा, आप क्यों क्रिकेटर बनना चाहते हो? इंडिया की टीम को हराने के लिए। अच्छा, इंडिया की जो है टीम उसको हराने के लिए क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो ये तो वही वाले जज्बात हो गए जो और बच्चों के भी हैं कि आपका भी इरादा यही है कि दुश्मन को क्रिकेट के मैदान में मैं उसको उसका जवाब दूं। तो क्रिकेट में आप क्या करना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप कोई लेने का इरादा है कि एक आम से खिलाड़ी बनोगे? वर्ल्ड कप लेने का इरादा है। अच्छा, शाबाश, माशाल्लाह, बड़ा हौसला है, बड़ी हिम्मत है और बड़े अच्छे ख्यालात हैं आपके। एक और छोटा सा बच्चा है मकबूल साहब का, इसका नाम तैयब मकबूल है। तैयब, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेवन्थ में। तो अपने अब्बू के बारे में आप जो है ना क्या कहना चाहोगे? आपके अंदर की आवाज़, दिल की आवाज़, अब्बू के बारे में किस तरह मोहब्बत का इजहार करोगे उनसे? वो हमेशा संजीदगा ही रहते हैं, तो सही है वो। अच्छा, तो वो संजीदा इंसान है, डिसिप्लिन उनके अंदर है और आप उनकी संजीदगी और उनका जो नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन उसको पसंद करते हो। तो अब्बू ने जो कुर्बानी पेश की वतन की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी इस कुर्बानी को आप किस तरह से देखते हैं? अब्बू ने फ़ौज में रहते हुए जो कुर्बानी पेश की, आपको इस पे यानी क्या महसूस होता है? फ़ख्र महसूस होता है या आप परेशान हो जाते हो? नहीं, मुझे फ़ख्र महसूस होता है। अच्छा, फ़ख्र महसूस होता है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आप सारे बच्चों के जज्बात वही हैं जो आपके अब्बू के जज्बात हैं। यकीनन ये आपके अब्बू की जो मोटिवेशन है, तरबियत है, उसी का ही नतीजा है कि आज सारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और आप सब के सब वतन से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान का दिफा करने के ख्वाहिशमंद हैं। एक अब्बू की कुर्बानी के बाद इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि आप माशाल्लाह 6 बच्चे वही कुर्बानी देने के लिए इस आज़म का इरादा कर रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम में आपको सलूट पेश करना चाहता था, आप लोगों को जो आप हीरोज़ हैं हमारे, और मैं चाहता था कि उन लोगों को याद किया जाए जिनकी कुर्बानियों के तोफ़ैल आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में ईद की खुशियाँ मनाते हैं। तो ईद सिर्फ खुशियाँ का मनाने का नहीं है नाम, ईद सिर्फ हल्ला गुल्ला करने का नहीं है नाम, ईद सिर्फ जो है ना एंटरटेनमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ईद पे उन लोगों को याद करना हम पे फ़र्ज़ भी और कर्ज़ भी है जिनकी वजह से ये ईदें हमारी रंगीन है। सामीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सईद और रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जन्नत नसीब वादी कश्मीर, सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4।